बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की तादाद 50.42% है। अगर यूथ हमारी 50.42% है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी यूथ वो यूथ है कि अगर इकॉनमी को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान दुनिया का वो 5वां मुल्क है जिसके नौजवान कंप्यूटर के पीछे काम करके इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इतनी सारी बातें हमारे पास मौजूद हैं तो पाकिस्तानी नौजवानों को ये भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल वार इस वक्त कौन सी पोजीशंस पे चल रही है। हमें अपनी लोकल सियासत और नेशनल सियासत से निकल के ये भी सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वॉर टेक्नोलॉजीज़ बदल चुकी हैं और हमारा जुग्राफिया क्या है। इन तमाम मौज़ूआत को देखा जाए तो ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त लबनान और इसराइल की जो सूरत हाल है उसमें जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से तरीके हैं और उसको नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। और इस वक्त जो हम अपने साथ एक छोटी सी दुनिया जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं उसको अगर हम लेके घूम रहे हैं तो ये भी किस हद तक अफेक्टेड है। बहरहाल आगे चलते जनाब, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता लबनान मामले पे और इसराइल मामले पे बीच में आ गया है और जंग बंदी की बात की जा रही है। इस वक्त कहा जा रहा है कि 21 रोज से जारी इस जहरियत को रोक देना चाहिए और अगर वक्ती तौर पे सीज फायर कर दिया जाता है तो उसके बाद आगे फैसला होगा कि सफारती ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो और मामला बेहतर हो सके। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक 50 के बच्चों के समेत जो है यानी कि 600 अफराद शहीद हो चुके हैं और उसमें 50 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2500 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और साथ साथ ये भी कि 5 लाख लोग वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पे छाई हुई है और उसके असरात यकीनन पूरी दुनिया पे पड़ेंगे और ख़ासतौर पे पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान और चाइना और भारत, ये तमाम ममालिक भी उसी तरह से इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दो यहाँ पे ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। उन दोनों ब्लॉक्स के हवाले से अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान की रजामंदी भी शामिल है कि पाकिस्तान इस वक्त अब वक्त आ गया है कि पहले अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि हम वक्त के साथ फैसला करेंगे कि हम किस ब्लॉक में शामिल हैं, लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया है कि हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम किस ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं और हमारे मफादात क्या हैं। हमारे मफादात क्या हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का महले वकू ये बताता है कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान की ज़रूरत है। आगे चलते जनाब, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। नेशनल पॉलिटिक्स में अभी कुछ देर पहले तक मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से PTI ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है। उसके नताइज क्या होंगे इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा बानी PTI ने बात की है कि जो वो जलसों की बात कर रहे थे, जलसे जो हैं अब एहतजाज की सूरत इख्तियार करेंगे और एहतजाज के बाद ये एहतजाज फिलहाल तो पिंडी में पहले होगा, उसके बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा जो कि जजेस की खास तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने वाला मामला और फौरी तौर पे तमाम मामला को, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो जिसके हवाले से अभी रिसेंटली PTI क़यादत ने अपनी एक पिटीशन दायर कर दी है और जो नई कमेटी है उसको काम करने से रोकने की दायर की है। ये तमाम मामला हो रहे हैं और आगे इसमें क्या होगा ये अब वक्त बताएगा कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और साथ मुझे ज्वाइन करेंगे आज सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और साथ साथ अशरफ जब्बार कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपकी तरफ आते हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जिस पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और स्पेशली मैं कहूँगी कि कर्ज मिलने पे सोचना चाहिए कि वो उतरेगा कैसे, लेकिन अभी हमें $7 अरब का जो बेल आउट पैकेज मिला है उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, इससे कबल कि मैं कोई कमेंट करूं बेहतर होगा कि कल खुद जब ऐलान की मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग हुई जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को $7 अरब का पैकेज दिया जाएगा जो आइंदा 3-4 साल के अंदर आपको मिलेगा, जिसकी पहली किस्त जो है सितंबर के 30 तक एक्सपेक्टेड है कि वो आपको मिल जाएगी $1.1 बिलियन का। ठीक, तो क्रिश्चियन लिगार्ड ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि ये नहीं कि ये मंजूर हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रोग्राम उन्होंने दिया था 3-4 साल पहले उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छी तरीके से अमल किया, जिसका नतीजा ये निकला। मैं आप पॉइंट्स गिना देता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि महंगाई कम हो गई है। ठीक है, अफरात ज़र उन्होंने कहा कम हो गई है। एग्जैक्ट फिगर उन्होंने दिया कि 39 से गिर कर 9.6 आ गई है। मतलब ये वो आलमी इदारे की कर रही है। कोई इधर उधर का खैर कोई कर रहा होता तो मैं कहता कि कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि
پاکستان کے لیے جو آئندہ کا مستقبل ہے وہ روشن ہے، اس لیے کہ پاکستان کو مزید پیسے ملیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے، انہوں نے اس اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے مستحکم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 4 یا 5 سال سے یہ ہمارا رونا کیا ہے، سب سے بڑا تمہارا رونا یہ تھا کہ مہنگائی نے ہمیں مار دیا، ٹھیک، افراط زر وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو اکانومی ہے وہ بالکل ہی ڈولڈر مائنس میں آ گئی تھی نا۔ تو اب IMF جیسا ادارہ، اس کی ہیڈ، وہ بھی کوئی مطلب کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کوئی جسے آپ خوش کر دیں تو وہ 7 ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا زر مبادلہ آپ کے بینک میں آ جاتا ہے، پاکستان کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اور ممالک بھی پیسہ دیں گے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، ایک یوتھ کی حیثیت سے میں بات کر رہی ہوں، ہمارے پاس اکانومی کے ڈیولپمنٹ کے کیا ایسے کوئی پروجیکٹس ہیں کہ ہم آگے کہہ سکیں کہ ہم ان چیزوں کو واپس بھی کر سکیں گے اور آگے جا سکیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ میں نے بارہا مرتبہ آپ ہی کے فورم کے اوپر بیٹھ کرنے کی بات کہی کہ IMF جو لون دیتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے دوسرے ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور دوسرے مالیاتی ادارے ہیں جو دیتے ہیں، اور دوسرے ملک دیتے ہیں۔ یہ گارنٹی، یہ سیل لگا دیتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے اکنامکلی اسٹیبل ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ قرض واپس کر سکتی ہے، لے سکتی ہے، قرض واپس کر دے گی، اس کی اکانومی کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ آرام سے واپس کر دے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو ڈیفالٹ کا شور تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، بالکل ہی ختم کر دیا اس نے کرسچن لیگراڈ نے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ والی بات، نہ قرض لینا اچھی چیز ہوتی ہے، نہ قرض دینا اچھی چیز ہوتی ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ ہمارا ایکسپیرینس بڑا خراب ہے، ہم قرض لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ڈالر آ گئے، ادھر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، گاڑیاں نئی سے نئی ہمارے ہاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، فالتو چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو سر پکڑ کے رونے لگتے ہیں۔ یہ اگر طریقہ کار اختیار ہم نے کیا تو تمہارے گئے۔ لیکن لگتا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ موجودہ حکومت کی ڈائریکشن ایک تو تھی ہی اکنامکلی، وہ ان کا منشور بھی یہی کہتا ہے، دونوں جو پارٹی میجر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر یہ اکانومی کو بہتر نہیں کرتے تو پھر تو یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں کیونکہ ایک اور موضوع پہ بھی آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے، میں تفصیل سے اس پہ ذکر بھی کرتی ہوں۔ اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ جی۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس بات پہ کامنٹ کیجیے گا کہ اس وقت $7 ارب کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا ہماری اکانومی کو سپورٹ ہو سکتا ہے؟ اور شاید ہم سے زیادہ جس طرح سے IMF نے تسلی دی کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ڈگر پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ یہ جو ہے طریقہ کہ قرض لے لیا اور پرانا قرض کی قسط ادا کر دی، یہ اس طریقے سے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہوگا، پیداوار کو بڑھانا ہوگا، ملکی پیداوار کو، اپنی برآمد کو بڑھانا ہوگا، برآمدات کو، تاکہ یہ روز روز کے چکر جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور اس کے لیے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سوچتے رہنا کہ باہر سے انویسٹمنٹ آتا جائے گا، یہ میرے خیال سے خام خیالی ہے، اور یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ PIDC کے اندر لیاقت علی خان کے زمانے میں ہوگا، یا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پبلک سیکٹر کے اندر اتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کیے، اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے، اس سے روزگار نکلتا ہے۔ جس وقت پبلک سیکٹر کے اندر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہمارا اپنا نجی شعبہ ہے اس کا بھی اعتماد بحال ہوتا ہے، اور وہ بھی آگے بڑھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے۔
اور اس صورتحال کے اندر پھر باہر سرمایہ کاری ہوتی ہے. تو بڑی چیز یہ ہے کہ آپ پیداواری عمل کو تیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سر ایک ہے پیداواری عمل، ڈیولپمنٹ جو پروسیس ہمارا جو ہو رہا ہے، ایک بطور سیاستدان بھی آپ نے کافی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ بھی کام کیا ہے، انرجی کرائسس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا ہم اس رقم کو انرجی کرائسس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو IMF کے لون ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی درآمدات و برآمدات کے اندر جو گیپ ہے، جو فرق ہے، اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے. تو یہ پیسہ جو ہے وہ صرف آپ کی جو درآمدات ہیں اور ان کی وجہ سے جو ایک گیپ پیدا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. وہ جو منصوبے بنانا اور یہ تمام وہ ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک بینک، ان کے قرضوں سے آپ یہ بناتے ہیں. لیکن ان کے قرضے بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرضے آئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور استعمال نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے منصوبوں کی جو قیمت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. سر تو اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. آپ نے تھر کے لیے بھی کام کیا، آپ نے بہت ساری ایسی جگہوں پہ پانی کے لیے خاص طور پہ سندھ میں کام کیا ہے. کیا ابھی بھی آپ ابھی تو ہم سیاست ہی دیکھ رہے ہیں اسمبلی فلورز پہ، کیا ڈیولپمنٹ پہ اس حوالے سے بھی کوئی بات ابھی تک ہو پائی ہے کہ ہمیں مزید انرجی کرائسس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے یا پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ابھی تک نئی حکومت میں بات ہو سکی ہے اسمبلی فلور پہ؟ لیکن بیوی یہ تو ہم کر کے دکھا چکے ہیں نا جی. یعنی تھر کا جو ہمارا، آپ نے تھر کا ذکر کیا ہے شاید، جی تو تھر کا جو ہمارا منصوبہ ہے اس میں 54% تو جو صوبائی حکومت ہے اس نے انویسٹمنٹ کیا. اس کے بعد باقی رقم پرائیویٹ سیکٹر نے ڈالی اور ہم نے وہ مائننگ کا منصوبہ جو تھا اس کو مکمل کیا. ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ جو باہر کے سرمایہ کار ہیں وہ آنے لگے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں تھر سے، جس کے لیے ہمیں اپنا کوئلہ ہم استعمال کر رہے ہیں، درآمدی کوئلہ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہماری جو پیداوار لاگت ہے بجلی کی وہ بھی 4 روپے فی یونٹ سے کم آ رہی ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ جو سامنے آیا. اور مجھے یاد ہے 2014 میں جب میں تھر گیا تھا تو ریگستان تھا اور کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ہمیں گندم بانٹنی پڑی. 2 سال تک ہم گندم بانٹتے رہے. لیکن آج آپ اسی تھر کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کس طریقے سے خوشحالی آتی ہے، تعلیم کیسے آتی ہے، صحت کیسے آتی ہے. اور وہ جو ایک صحرا تھا جہاں ہر وقت گرم ریت اڑتی تھی، وہ اس کو گلزار کیسے کیا جاتا ہے. سر میں نے اسی لیے چاہا کہ میں چونکہ آگے چل کے تھوڑی یوتھ پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جو میں ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے تھرو کیا کیا کام ہوا ہے. سر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب پوچھوں گی، اس کے بعد میں کچھ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاست کی طرف بھی جانا چاہوں گی. یہ جو سولر سسٹم کی بات کی جاتی ہے، اسپیشلی سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ بجلی کچھ ماہ سستی دینے کے بجائے سولر سسٹم کی طرف جایا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولہ ٹھیک ہے کہ سولر سسٹم کے حوالے سے فائنینسنگ کی جائے؟ جی، اس میں تھوڑا بہت میرا بھی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. اور بہت پہلے میں نے کہا تھا بھائی ابتدا کیجئے، اور ابتدا ایسا کیجئے کہ جتنی سرکاری عمارتیں ہیں ان کو سولر پہ آپ لائیے پہلے، اور تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ بجلی کے بل ان کے ختم ہو بلکہ وہ بجلی سے کمائیں، کیونکہ سرکاری دفاتر تو ہفتے میں 2 دن بند ہوتے ہیں، پھر تعطیلات ہوتی ہیں، اور پھر چلتے بھی ہیں تو 5-6 گھنٹے اس میں آپ بجلی خرچ کرتے ہیں. باقی بجلی جو ہے آپ کے پاس بچی ہوتی ہے تو اس بجلی کو آپ گرڈ کو بیچ سکتے ہیں اچھے داموں پہ، اور اس سے کافی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. قیادت کا یہ خیال تھا اور میرے خیال سے بالکل صحیح خیال تھا
کہ یہ تو آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اچھا سر، قطع کلامی کی معذرت سر، ہم کچھ سیاسی بات کرتے ہیں. آپ یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے آئینی عدالت کو اس وقت قائم کرنا؟ دیکھیے، آئینی عدالت کے لیے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، اور محترمہ شہید کا یہ خواب تھا کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے. اور مجھے یاد ہے لندن میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بڑی میری عزت افزائی کی، گھر پہ بلایا اور وہاں انہوں نے کہا کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے. پہلے بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر جس وقت انہوں نے اس کی وضاحت کی تو پھر یہ ہوا کہ نہیں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس. کہ اس وقت جو ہماری عدالتوں کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا 90% وقت جو ہے وہ ان جھگڑوں کے اندر بغیر بات کے اندر جا رہا ہے. اور جو اپیلیں پڑی ہوئی ہیں وہ برسوں پڑی رہتی ہیں. تو اس کو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایک الگ آئینی عدالت نہ ہو، چاروں صوبوں کی اسے مساوی نمائندگی ہو اور چیف جسٹس اس کے روٹیشن کے ذریعے رہیں، کہ ایک صوبے کے ہو گئے، پھر دوسرے کے ہو گئے، پھر تیسرے کے ہو گئے. لیکن سر، اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس معاملے کو ایک پولیٹیکل اسکورنگ کا، پوائنٹ اسکورنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ٹائم اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آگے کا ٹائم ہونا چاہیے تھا، یہ خاص طور پہ کوئی خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس وقت یہ آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور پہ آئینی عدالت کے حوالے سے؟ ہاں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس تمام شور شرابے میں سے چیئرمین بلاول کس طریقے سے وہ راستہ بنا رہے ہیں کہ جس سے وہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایگریمنٹ تھا، اب وہ ایک کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو کیسے میٹیریلائز کیا جائے، آئین کی کون کون سی شق کے اندر کیا کیا تبدیلی کی جائے تاکہ وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حاصل ہوں. اچھا، میں تو بہت آگے تک کی سوچتا ہوں. میں تو سوچتا ہوں کہ ہر صوبے کا اپنا سپریم کورٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہر کیس میں وکیلوں کو اور لیٹیگنٹس کو اسلام آباد دوڑنا پڑتا ہے، یہ نہ ہو، اور اپنے مقامی طور پہ یہ جو مقامی سپریم کورٹ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے اور جو انصاف کی فراہمی ہے اس کو آسان سے آسان تر بنایا جائے. اسی طریقے سے جو آئینی عدالت ہے اس کو بھی صوبائی لیول کے اوپر لایا جائے. پھر نئے کورٹس قائم کرنے بہت ضروری ہیں. کوئی 13-14 نئے کورٹس، کنزیومر کورٹ ہے، ہاری کورٹ ہے، مزدوروں کے کورٹ ہیں، یہ تمام کورٹس میں وہ قائم کیے جائیں تاکہ فیملی کورٹس ہیں کہ ان جھگڑے کو یہ جلد از جلد جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں یہ یہیں پہ طے ہو جایا کریں. باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، جوڈیشل سروسز آف پاکستان ہونی چاہیے، بالکل جیسے ہماری سول سروسز ہوتی ہیں، ٹریننگ ہونی چاہیے. اور اس میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر آ کے اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سینیٹر تاج حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ نے اس وقت کہا کہ میں آپ کی نظر میں آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ ایک منجھے سیاستدان ہیں، آپ نے کہا کہ ہر صوبے کی اپنی عدالت ہونی چاہیے. لیکن ایک کوشچن میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اس وقت کہ انڈیا میں اس وقت 33 ججز موجود ہیں، امریکہ میں دیکھیں تو 9 ججز موجود ہیں. کیا ہمارے ملک کو اتنے سارے ججز کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کو ایک اور نئے سسٹم پہ لے جایا جائے؟ یہ کیا وقت کی ضرورت ہے اس وقت؟ سپریم کورٹ کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف اپیل ہے. یعنی صوبے کا جیسے ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنلی اپیل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو وہ بھی اگر صوبے کی اندر ہی ہو جائے ہائیسٹ کورٹ آف اپیل جو ہے، تو یہ جو اتنا بڑا بیک لاگ ہے اور یہ جو برسوں ہمارے کیسز پھنسے رہتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ نپٹائے جا سکتے ہیں. اگر کیسز کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور برسوں یہ کیسز چل رہے ہیں تو پھر نہ صرف ہمیں
عدالتوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عدالتوں کے اندر کس قسم کے پروسیجر لائے جائیں کہ وقت خراب نہ ہو. تاریخوں پہ تاریخیں لوگ لیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کیس ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو ان تمام چیزوں کو تو صرف جو ہے وہ آئینی ترامیم کی ہی ضرورت نہیں ہے، نئے قوانین، نئے انتظامات، نئی ججز کی ٹریننگ، جوڈیشری سروسز کو آرگنائز کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بنانی ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. منور مرزا صاحب، آپ سے جو بات ہو رہی تھی اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے پروگرام کے سٹارٹنگ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ اس وقت مشرق وسطیٰ والی بات، اور چونکہ سعودیہ سے ہمارے خاص تعلقات بھی ہیں، سعودیہ کے پالیسیز پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس وقت لبنان کی جو صورتحال ہے اس پہ کیا کومنٹ آپ کریں گے کہ جس طرح سے اس وقت 2,500 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 50 بچے شہید ہو چکے ہیں، 600 جو شہادتیں ہوئی اس میں، اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک کے بعد ایک ساری ملیشیاز جو ہیں وہ اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے. پہلی بات یعنی حقیقت میں آنا چاہیے، فوجی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، جذباتی نقطۂ نگاہ سے نہ دیکھیں. حزب اللہ جو ہے وہ سب سے طاقتور ملیشیا ہے جو کہ ایران کی سپورٹڈ ہے. حماس کا بھی یہی حال ہے، اس کے بعد حوثی ہے اور اس کے بعد عراق کے اندر ہے. یہ 4 ہی ہیں نا جو کہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران سمیت ساری جو باقی ملیشیات ہیں، ایران تو ملک ہے، سبھی لڑ رہے ہیں. 4 محاذ کھلے ہوئے ہیں بیک وقت اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آ جائیے خاص لبنان کے اوپر. میں بہت کم وقت کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، میں اسے کسی سیاسی اس میں نہیں لے رہا، نہ میں کسی تعریف میں لے رہا ہوں، نہ میں کسی برائی میں لے رہا ہوں. میں خالص آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ، اور اس کا مطالعہ جو ہے ساری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں نا ملٹری اسٹریٹجیز کے، جو حکمت عملی کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی کر رہا ہوگا مجھے یقین ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر. آپ نے غور کیا لبنان کے اندر ہوا کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں ہزاروں پیجرز مختلف شہروں میں دھماکوں سے اڑ گئے اور ہزاروں افراد زخمی اور سینکڑوں ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے، یہی ہوا نا ابتدا. آپ دیکھیں یہ لیکن مینوفیکچرنگ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں گزارش کروں، ایکچولی اگر آپ غور، جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو سب کو میں نے اسٹڈی کیا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ فیکٹری میں نہیں ہوا یہ کام، یہ کام فیکٹری سے چلی ہے. کوئی سیف ہاؤس، ایک کارخانہ پہلے سمجھ لو، لوڈڈ ٹرک تمام پیجر سے وہ وہاں گیا. ایکچولی چیز کیا ہے؟ آپ میسج تو اس موبائل کے اندر جو مائی اسٹیٹس ہے نا، اس کے ذریعے بھی آپ ہزاروں جگہ میسج دے سکتے ہیں. یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کر سکتی ہیں. اس میں کمال یہ ہے ایک ٹریگر یا سوئچ نصب کرنا اور دھماکہ خیز مواد داخل کرنا. اس کا مطلب ہے فیکٹری سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک چلے، وہ جب اس مکان میں گئے وہاں اس طرح اس کو ایک طرح سے اغوا کر لیا گیا. کہنے کا وہ مقصد گیا نہیں، اس میں 2-3 چیزیں انوالو ہیں. ٹھیک ہے، گیا وہاں، اس کے اندر مواد اور وہ ٹریگر لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، 2 ہوا. پھر اس کے بعد وہ ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں سینسر لگے ہوتے ہیں، ان سینسرز کو غیر مؤثر کیا گیا. ٹھیک ہے سر. پھر آپ جہاز میں گئے. یہ سٹوری بھی ہمارے سامنے آئی تھی، ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا اس کو. لیکن آپ کا کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ وار اسٹریٹجی ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور وہ مزید آگے جائے گی. ہم پہلے سائیکولوجیکل وار کی بات کرتے تھے، ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں، حزب اللہ نے پیجرز کیوں استعمال کیے؟ پیجرز تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 2000 میں بھی سے بھی پہلے جب موبائل نہیں آئے تھے، اس وقت ہمیں پیجرز دیا گئے تھے، ہم صرف میسیجنگ کرتے تھے اس کے ذریعے. اس لیے استعمال کیے گئے. نصر اللہ صاحب نے اپنے جو وہ تھے حزب اللہ کے اہلکار، ان سے کہا تھا کہ یہ موبائل جو ہے یہ خطرناک ہے، اسے استعمال نہ کریں، اسی جگہ آپ پیجرز استعمال کریں. مگر پیجرز میں بھی ایگزیکٹلی انہوں نے وہی ٹیکنالوجی استعمال کی. یہ ہر ایک کے لیے چیلنج ہو گیا ہے. یہ صرف وہ حزب اللہ کا معاملہ نہیں رہا. اب
مطلب یہ ایکولی فار دی کنٹریز، اسے ملیشیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو، اسی ٹیکنالوجی کو. تو یہ بہت خطرناک قسم کی. آپ دیکھیے، غور کیجئے، اگر میں بہت تیزی سے جاتا ہوں، طوفان آتا، طوفانے سے ٹینک آئے، ٹینک سے طیارے آئے، طیاروں سے لیکن پاکستان اس وقت ان تمام صورتحال میں اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی، پاکستان میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ دہشت گرد جو پکڑے گئے ان کی تمام چیزوں پہ نقل و حرکت پہ نظر تھی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پب جی کے تھرو ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ گیم کے تھرو، کیونکہ وہ پکڑنے کا مشکل تھا. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ پیجز کی بھی بات کی. لیکن اس تمام منظر نامے کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور فی الحال ہم نے دیکھا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب بھی کھل کے جو ہے فلسطین کی حمایت پہ بات کی، ابھی تک ہم شاید کھل کے بات نہیں کر رہے تھے. اس منظر نامے پہ کا پاکستان پہ کتنا اثر پڑے گا؟ میں نے بارہا مرتبہ کہا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جذباتی طور پہ تو پاکستان کا بہت وہ ہے، تو جذبات میں نہیں آنا چاہیے سر. نہیں آ جائیں، کیوں نہیں کیا، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، جہاں کہیں بھی ان کو تکلیف پہنچے، انہیں بے گناہوں کو ہلاک کیا جائے، خواتین اور ان کو نشانہ بنایا جائے، جاریت کا نشانہ بنایا جائے، تو ہمیں ضرور آنا چاہیے. مگر جہاں تک آپ یہ کہ سمجھیں کہ کوئی سیاست پاکستان کوئی کر سکتا ہے یا پاکستان کو کوئی اجازت دے گا کہ وہ مڈل ایسٹ کی سیاست کے اندر کوئی رول ادا کرے، تو وہ آپ نے گزشتہ 1 سال میں دیکھ لیا، غزہ کے اندر پاکستان کا ایبسلیوٹلی کوئی، میں یہی کوئی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کام پہلے تو یہ ہوتا تھا ابھی ادھر کچھ ہوا نہیں کہ ایک وزیر اعظم جو ہے ایران جا رہا ہے، پھر سعودی عربیہ جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے. خود عرب کنٹریز سارے خاموش ہیں سر. ابھی آج کی ابھی ریسنٹ نیوز تو یہی ہے کہ ابھی وہ کود پڑے ہیں عرب کنٹریز. جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے نا، اقوام متحدہ کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اقوام متحدہ میں ہو رہا ہے، اور اس کی سرپرستی کہاں ہو رہا ہے؟ دوحہ کے اندر ہو رہا ہے. یہی اسٹریٹجی ہے نا. اور خود تو کچھ نہیں، بیجنگ نے تھوڑا سا کیا تھا، اور وہ تو بالکل آؤٹ سائڈ تھا. انہوں نے بیجنگ نے جو کیا تھا وہ کام یہ کیا تھا کہ جو 18 دھڑے تھے فلسطین کے، ان کو ایک ساتھ اکٹھا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب سیز فائر ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک ہو کر غزہ کے اندر کوئی ایک جوائنٹ حکومت بنا لیجئے گا، آپس میں جھگڑا مت کیجئے گا، جیسا کہ آپ حماس اور پی ایل او کے درمیان جاری ہے. یہ ہم تمام چیزیں ہم موقفے سے پڑھ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ یہ بات، کیونکہ ہم شاید بہت سے نوجوان جو ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ سب شہادتیں ہو رہی ہیں سب کچھ، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا پاکستان کو. کسی نے کہا پاکستان سے کہ آپ آئیں، ایران نے کہا پاکستان سے کہ آپ آ کر کوئی ہمارے لیے کچھ کریں. یہ اگر پاکستان بیچ میں نہیں بھی آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ یورو ایشیا کا ایک پروجیکٹ جو ہے جس میں پاکستان کو ایک طرف ہونا ہے اور آپ کے پاس گرم پانی ہے، آپ کو یا تو رشتہ وہاں سے لینا پڑے گا اگر آپ سپر پاور کی جنگ میں جاتے ہیں، یا آپ کو پاکستان والا، یہ 2 چیزیں ہیں جس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. ہمارے مفادات اس وقت جس طرح سے IMF کے ساتھ ہیں، ہم اس میں زبان نہیں کھول سکتے کسی بھی صورت میں. تو یہاں کے جو نوجوان ہیں، یوتھ، وہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ملک کی سطح پہ میری خارجہ پالیسی کیا کہتی ہے. دیکھیے، ملک کی سطح کے اوپر جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو بالکل کریکٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یوتھ چاہے کچھ بھی سوچتا رہے، اس کو یہ بھی عقل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ مڈل ایسٹ نے تو ہم سے کہا بھی نہیں. جذباتی طور پہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے اصولی موقف کے لیے حمایت کرنا، اقوام متحدہ میں کرنا یا کسی اور فورم میں کرنا. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے، SCO آ رہا ہے نا، شنگھائی فورم، دیکھ لیجئے گا 15 تاریخ کو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، اس مطلب تو پاکستان از دا چیئرمین. دیکھ لیجئے گا کہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اس معاملے کے اندر. ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ کی کانفرنس کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا ہے، اور ابھی جس طرح سے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے بھی بات کی کہ ورلڈ بینک بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور مختلف پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا ایک نوید تو ہے. اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اکانومی مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اور یہ بات سیاستدانوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اکانومی ہوگی تو آگے سب کچھ ہوگا. لیکن سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے، اور اس وقت جو PTI کی جلسے کی پالیسیز ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جائیں گی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کے خلاف ابھی سطح جمع ہو چکی ہے وہ کیا موڑ لے گی، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں پنجاب میں سیاسی ہلچل اور پی ٹی آئی سرگرم. اس وقت بات ہو رہی ہے جلسوں کی، اور جلسوں کے بعد اب احتجاج تک جا پہنچی ہے. اور ساتھ ساتھ امین علی گنڈاپور نے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کی، وہ خاتون کی حیثیت سے ہم نے تو اس تنقید کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ ٹھیک لفظ نہیں تھے. کوئی بھی خاتون، وہی بات مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جناب تنقید کو کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کے پی میں کام پہ توجہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے، سیاست اپنی طرف، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مریم نواز صاحبہ کے بہت سارے پروجیکٹس کی تائید بھی کی جا رہی ہے. سیاست کس طرف جا رہی ہے، بات کرتے ہیں اس پہ. جی منور مرزا صاحب، اس وقت کیا کہیں گے خاص طور پہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں بات کی اور کے پی حکومت پہ تنقید کی؟ پہلے تو اس پہ ایک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ پاکستان میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ احتجاج کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے نا، اور آئین اس بات کا اجازت بھی دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے سال ہی یا ہمیشہ زندگی بھر احتجاج ہی کرتے رہیں. پہلی بات، ابھی یہ جو 2 جلسے ہوئے، یہ کیا چیز تھی؟ احتجاج تھی یا کوئی انفارمیشن پہنچائی جا رہی تھی یا کوئی اور ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا یا کوئی سیاسی طور پہ جلسے تھے؟ یہ کیا تھے؟ یہ بھی احتجاج ہی تھے نا. بالکل ان کا طریقہ کار یہ تھا. تو اب اگر پھر اچھا، پھر وہ کہ وہی مقام سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل پہلے بھی آپ نے اسلام آباد سے ہی سٹارٹ کیا تھا نا، پھر اس کے بعد آپ پنجاب میں پہنچے. تو مطلب یہ ہوا کہ کوشش، مجھے یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کی، ہمیں کھل کے بات کر لیجیے، وہ یہ لگتا ہے ان کی کوشش کیا ہے یا ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے. ان کی 2 حکمت عملی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ کورٹ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ حکومت کو ڈچ کریں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن میں ہے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرے ان کی کوشش یہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی وہ رہیں تاکہ پبلک بھی یہ رہے کہ وہ واپس نہیں چلے گئے، خاص طور پہ ان کا وہ جو ینگ طبقہ ہے. یہ تو سیاست کی مجبوری ہے کہ پاور شو دکھانا بھی ضروری ہے روڈ پہ، اور یہ بھی ضروری ہے. لیکن کیا ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے جی کہ کیا واقعی میں وہ یہ پاور شو دکھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ مطلب یہ کہ ان کی علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، اگر وہ اس طرح کے جلسے کرتے ہیں جیسے کہ عمران خان کرتے ہیں، اور ایون اگر وہ ایک وکٹم کارڈ، کیونکہ وکٹم کارڈ یہ ہوا نا کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا. اور تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات کہہ رہے ہیں. پریکٹس اینڈ اچھا، پروسیجر بل اب کی سوال بات یہ کر رہے پیدا ہیں، ہوتا وہ ہے ججز کی، چیف جسٹس کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں جس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ریزولو کیا جائے. مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی ہے. لیکن سر جس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اگر اس پہلو سے دیکھوں کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کی بات کریں کہ پی ٹی آئی جلسے جلوس بھی کر رہی ہے اور پاور شو بھی کر رہی ہے، سب ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ تمام ترامیم ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو صرف ایک پارٹی کو پیچھے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ صرف تمام لوگوں کا ایک مقصد ہے، ہماری اکانومی سے زیادہ، جیو پالیٹکس سے زیادہ ہمارا مقصد سیاستدانوں کو اسمبلی فلور پہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک پارٹی کو پیچھے کریں، اور وہ پارٹی خود بھی جو ہے وہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ جنگ زیادہ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیف جسٹس ہے کیونکہ یہ ٹارگٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے پچھلے چیف جسٹس تھے وہ کسی دوسری پارٹی کے ٹارگٹ تھے، ان کے اوپر بھی تقریباً یہی سارے الزامات جو ان کے اوپر لگ رہے ہیں، چیف جسٹس کے حوالے سے میں بات کرتی چلوں، سارے وہ لگ رہے ہیں نا. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پروسیجر، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اور دوسرا یہ جو سپریم کورٹ سے ہائر نہیں کہیے بلکہ ایک پیرلل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات بہت چل رہی ہے نا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی نئی چیز نہ تو دنیا میں ہے اور نہ ان کا ہے، آپ نے خود پتا ہے دنیا میں نہیں ہے، لیکن بہت کم ممالک ہیں، 3 ممالک ہیں جتنا میری نالج ہے کہ 3 ممالک میں یہ کام کر رہا ہے. لیکن مسئلہ پہلا بڑی لمبی اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن پرابلم اس وقت شاید یہ ہے کہ ہم سیاست تو کھیل رہے ہیں لیکن چیزیں بہتر کس طرح سے ہوں گی، جبکہ پورے پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک جیو پالیٹکس کی صورتحال سے لے کے ہم نے لبنان، اسرائیل کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ پاکستان پہ اس کے اثرات، اور یہ جو وار ٹیکنالوجی ہے پاکستان کو بھی کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے، ان تمام موضوعات بات کی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابھی بھی کسی ایک جماعت کو یا تو سائڈ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر وہ جماعت خود جو ہے وہ سیاست میں آنے کے لیے اس وقت پورے عالمی منظرنامے کے ساتھ پاکستان کی بھی سیاست کو سمجھ نہیں پا رہی. کنفیوژن کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اشرف جبار قریشی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اس پروگرام میں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. اشرف جبار قریشی صاحب، وقت کم ہے
اور میں سوال سے زیادہ یہ پوچھنا چاہوں گی، کہنا چاہوں گی، کیا کامنٹ کریں گے جو ابھی موجودہ صورتحال ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل صاف اور واضح جو ہے بات ہے، اور دو ٹوک بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی ہے بھی نہیں نا. نیتوں کو پرابلم ہے. ہمیشہ نیت شب اگر کوئی اچھا کام ہونے بھی جا رہا ہو اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ غلط ہی ہوتی ہے، وہ غلط ہی ہوتا ہے. آج تک یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جس طرح کی گورنمنٹوں نے جس طرح کی عدالتوں کے اوپر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، اپنی مطلب کی قانون سازی کرانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور انہی جماعتوں کی یہ ہسٹری ہے، موجود ہے کہ جب بھی یہ جماعتیں حکومت میں آتی ہیں یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کبھی امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کوشش کرتے ہیں. یہ مستقل یہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نان ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے ان وقتوں پر جب پوری قوم جو ہے مختلف اس میں پریشانیوں میں پرابلمز کے اندر موجود ہے، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت ایک ایسے ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے پوری قوم کا نظر ہٹ جائے ہر چیزوں سے. تو یہ والے معاملات جو ہے یہ جو چلائے جا رہے ہیں، جو کیے جا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر نیت کا شبہ ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی. مطلب ان کے اوپر کوئی کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اتنا کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ یہ میں شاید اپنے ویورز کو ایک انفارمیشن دینا چاہوں گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی فیملی ایک بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کریئر پہ کوئی ایسا دھبا نہیں ہے کہ جس کو اتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان سے ایک وقت میں نون لیگ بھی ناراض ہوئی، ان سے ایک وقت میں پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوئی، اور ان سے ایک وقت میں وہ لوگ بھی ناراض ہوئے جن کو آپ فیصلہ ساز پاکستان میں کہتے ہیں. اب جناب پی ٹی آئی ناراض ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ اتنی کیوں تنقید ہماری سوشل میڈیا پہ اور ان پہ ہو رہی ہے؟ کیا نیت پہ ابھی بھی شک ہے اس معاملے میں بھی؟ دیکھیے ان کا جانے کا ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے جانے کے ٹائم سے پہلے ہی جو ہے یہ سارے معاملات جو یہ ترامیم آ رہی ہیں، ان کے جانے سے پہلے ہی کیوں ہو رہی ہیں ساری چیزیں؟ کون کروا رہا ہے؟ کون پریشرائز کر رہا ہے؟ میں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین کے اوپر مذمت کرتا ہوں اس بات کی. جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور جس نے بھی جو بھی کچھ ان کے ساتھ کیا وہ کوئی ایک معاشرے معاشرے میں جائز نہیں سمجھا جائے گا. اس بات کو انہوں نے غلط کیا ہے. لیکن جو ٹائمنگ باقی جو دیگر معاملات ہیں اس معاملے کو تو سیریسلی دیکھا جائے گا نا. پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی حکومتوں کا معاملہ ہے، پاکستان میں نظام کا معاملہ ہے، پاکستان میں سسٹم کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو کچھ بھی چلایا جا رہا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے. یہاں پر اس سسٹم کے اندر جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں فرسٹریشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ، ایک ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا، کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس کے اندر ایک بندہ گن لے کے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے مار دو یا میں سب کو مار دوں گا، میرے بڑا ٹیکس لگایا گیا ہے. وہ ٹیکس کے ساتھ رشوتوں کا بازار، اتنا بڑا بازار گرم ہے. جو آتا ہے بندہ اپنا کارڈ لے کر آتا ہے. آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں، کوئی کاروبار کر کے دکھا دیں آپ مجھے، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹیکس دینے چلا آ رہا ہے اور رشوت لینے چلا آ رہا ہے، ٹیکس لینے آ رہا ہے اور رشوت لینے چلا آ رہا ہے. اس سب کو کون دیکھے گا؟ اور آپ کو کیا ہمارا مسئلہ اس وقت یہی لگ رہا ہے کیا ہے کہ ہم پاکستان میں چیف جسٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مستقل ہو رہا ہے، ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں، دوسرے چیف جسٹس آ جاتے ہیں. یہ تو آپ طریقہ کار ہے، سینیارٹی کی بنیاد پہ سسٹم طے ہوا تھا. اچانک ہی جو ہے یہ بات آ گئی تو اس کے متعلق شبوں کے شبات تو آئیں گے نا. اگر کوئی چیز یہاں پہ کوئی صاحب جا رہے ہوں گے اور کوئی بندہ اس طرح کوئی اس طرح کی آئینی ترامیم لے کر آئے گی گورنمنٹ، اور اس کے آڑ کے اندر اپنے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ کرنا چاہے گی، تو اس کو روکا تو جائے گا نا. کون روکے گا؟ اچھا سر، ایک باریک سی لائن ہے، میں اس کا جواب آپ سے، کیونکہ وقت کم ہے، میں لینا چاہوں گی آپ سے اس بات کا جواب کہ ایک باریک سی لائن ہے. اگر آئینی عدالت کی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، آئینی عدالت قیام بھی ہو جاتا ہے اور چیف جسٹس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں کا جو ہے وہ ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، چیف جسٹس جو ہے آئینی عدالت کا بنا دیا جاتا ہے، تو کیا آپ کو کسی نام پہ اعتراض ہے یا آئینی عدالت پہ اعتراض ہے؟ ہمیں اس وقت جو ہے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور جو طریقہ جس کو ترمیم کو جو پیش کیا گیا، پیش ہی نہیں کی گئی ترمیم، سے وہ بتایا گیا کہ ترمیم پیش کی جا رہی ہے، اور جس کے اندر آپ بھی اور میں بھی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر بات نہیں کر رہے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. ہم ایک اندازے پہ بات کر رہے ہیں، ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ہونے والی ہے. وہ کلیئر کر کے اگر اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے تو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیوں نہیں لے کر آئی گئی ترمیم؟ سب کو بڑھائی کیوں نہیں گئی؟ اس میں جو ہے کنسنسس کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا مطلب ہے سم تھنگ رانگ ہے، پرابلم ہے. یہ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی سر. ٹھیک ہے اشرف جبار قریشی، بہت شکریہ. ابہام کا مسئلہ ہے سر، آپ سے لاسٹ کامنٹ کر لیں گے اس پہ. بالکل کمنٹ کروں گا. دیکھیے گزشتہ کوئی 50 سالوں میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اعلیٰ عدلیہ سے جتنے زخم کھائے ہیں وہ یقیناً
اس نے انہیں بہت تجربے کار کر دیا. آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھیں, 2 ان کے وزیر اعظم کو کس طرح اتار کے پھینکا گیا, ایک کو پھانسی چڑھا دی گئی, اسی طرح نون لیگ کے ساتھ یہ کیا گیا. تو آخرکار آپ ان ساری چیزوں سے بے نظیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جس طرح ان کی حکومت میں پھر نواز شریف کے ساتھ کیا گیا, پھر مارشل لاز یا بعد دیگرے دو آپ نے جسٹیفائی کیے انہی اعلیٰ عدالتوں نے اور انہی معزز ترین جج صاحبان نے. تو وقت ہے, اور کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ وقت نہیں ہے وہ وقت نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے, کریں فیصلہ کہ آپ نے عدالتوں کے اندر ترمیم کرنی ہے. پارلیمنٹ کا یہ رائٹ ہے, وہ سپیریئر ترین ہے, کوئی سپریم کورٹ, کوئی بڑے سے بڑا کورٹ اس سے اوپر نہیں ہے. صرف ہماری منتخب نمائندے جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ترمیم ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خاصے زخم اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منور مرزا صاحب. سینیٹر تاج حیدر صاحب, اشرف جبار ہمارے ساتھ موجود ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہتا ہے جی پارلیمنٹ سپریم ہے, بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ سپریم ہونی بھی چاہیے. عوام کے منتخب کردہ لوگ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے, ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آئے کیسے نہیں آئے 47-45 والا مسئلہ ایک طرف رکھ دیں. لیکن ہاں, پارلیمنٹ سپریم اس لیے ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات جو ہے آگے چلتی ہے. لیکن نیتوں پہ شک, ہاں ابہام کا مسئلہ, جی ابہام کا مسئلہ اور نیتوں پہ شک یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت یہاں کیوں ہو رہا ہے. آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے اور اگر اس کو منطقی طور پہ سوچا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اس وقت عام لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے پیچھے جاتے ہوئے اپنے ذہن کو بڑا کھلا رکھیں, اور ذاتی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ جب ہم کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی جو سوچ ہے اس کا پتہ چلتا ہے, اور ہم یہ غلط کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ کسی عہدیدار کو یا پاکستان میں کسی ایگزیکٹو کو نشانہ بنائیں. یہ چیزوں پہ خود بھی روکیں اور اپنے بچوں کو بھی روکیں کہ اس طرح سے چیزیں نہ شیئر کی جائیں, یہ غلط ہے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.